नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रियतिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुज़ूर सैयदी व सनदी हज़रत दाता गंज बख्शरी हुजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप का तारुफ़ एक तो वो है कि जो आम लोगों में है, और आम लोग आपकी शख्सियत का अंदाज़ा, आपके मकाम विलायत का अंदाज़ा आपकी करामात से करते हैं। लेकिन यकीन जानिए वो लोग के जो कश्फुल माजूब शरीफ को पढ़ने वाले हैं, उसका मुताला करने वाले हैं, उसमें गौर करने वाले हैं, जब वो कश्फुल माजूब शरीफ को पढ़ते हैं और उसमें हुज़ूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इरशादात को, आपके अंदाज़े तकल्लुम व अंदाज़े बयान को, और उसमें मौजूद मारिफत, हकीकत, शरीयत और तरीक़त की जो इस्तिलाहात, उसकी जो तशरीहात और मकामात तसव्वुफ़ की जो तशरीह हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में फरमाई है। तो जब कश्फुल माजूब पढ़ने वाला इस किताब को पढ़ता है तो उसके सामने हुज़ूर फैज़ आलम की शख्सियत का तारुफ़, मर्तबा और मकाम बिल्कुल मुनफरिद और बिल्कुल नुमाया नज़र आता है, और वो आम लोगों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है और बहुत वक़ीतर है। और यकीनन उन्हीं मकामात में से कुछ की तरफ मेरे ख्वाजा अजमेरी हज़रत ख्वाजा खाजगां रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा कहकर इशारा फरमाया है। हुज़ूर सैयदी दाता गंज बख्शरी हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इरशादात, तालीमात और अफ़कार पर मुश्तमिल प्रोग्राम कश्फुल माजूब शरीफ लेकर आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस प्रोग्राम में हम कश्फुल माजूब शरीफ पर तरतीबवार गुफ्तगू करते हैं, और हमेशा की तरह मेरे साथ आप सब की, हम सब की जानी पहचानी इल्मी फ़िक्री शख्सियत मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शहज़ाद मुजद्ददी साहब तशरीफ़ फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किताब कश्फुल माजूब शरीफ का 11वां बाब है और ज़िक्र है हज़रात आइम्मा तबा ताबईन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का। और आज हम जिस हस्ती का ज़िक्र लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, वक्त के दामन में यकीनन इतनी गुंजाइश किसी में भी नहीं होती है कि हम उस शख्सियत का पूरा तारुफ़ और तज़किरा कर सकें, लेकिन हम कश्फुल माजूब शरीफ में जो ज़िक्र है, हम उस दायरे में और उस बाउंड्री में रहते हुए किसी हद तक उस पर बात करने की जसारत और सादत हासिल करते हैं। वो शख्सियत है हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तफ़सीली ज़िक्र से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आपकी शख्सियत पर इजमाली सी मुख्तसर सी रोशनी डाल दें, ताकि आपकी शख्सियत का एक इजमाली तारुफ़ हमारे सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। यक ज़माना सोहबत व औलिया बेहतर 100 साल अतात बेरिया। मुफ्ती साहब हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये उन अजिल्ला और जलीलुल क़द्र सूफिया में से हैं जिनको हम आइम्मा तसव्वुफ़ कहते हैं, और मुताख़िरीन सूफिया, मुतवस्सितीन सूफिया इनको फॉलो भी करते हैं, इनसे रहनुमाई भी लेते हैं, और इनको इनके अक़वाल व अफ़आल और अहवाल को अपने लिए सनद व हुज्जत समझते हैं। ये इस दर्जे के इमाम हैं। और इनका ज़माना देख लीजिए, अतबाए ताबईन का ज़माना है, 3री सदी हिजरी है, 258 हिजरी आपकी तारीख़ विसाल है। इसका मतलब ये बनता है कि आपने जलीलुल क़द्र आइम्मा फ़िक़्ह, आइम्मा हदीस और आइम्मा तसव्वुफ़ का दौर और ज़माना पाए। और आगे ज़िक्र आएगा कि इल्मी सतह पर भी आपने रिवायत हदीस जैसा अज़ीम फ़रीज़ा वो भी सरअंजाम दिया। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ इशारा किया। और आप साहिब तसानीफ़ हैं। नंबर 2, आपने जो वाज़ की रिवायत है सूफिया में, उसके आप बानी हैं। उसकी वजह यह है कि 3 भाई थे, आप दरमियाने हैं।
याहिया, इब्राहीम और इस्माइल, नाम भी देख लें, इब्राहीम बिन मुआज और इस्माइल बिन मुआज और याहिया, ये दरमियान वाले हैं। एक भाई जो हैं इनके बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े शायर, बहुत बड़े वाइज और बड़े फाजिल फसीह थे, और इस मामले में गोया आप पर उनका बड़ा असर था। वाज में आपकी फसाहत और बयान ये लोगों को मुतहय्यर कर देता था, यानी सहर बयान थे। फसाहत भी कमाल दर्जे की थी, अदबियत और अदबी शऊर, और ख़ुद अरबी शायर भी, बहुत बड़े आप शायर भी हैं, और अशार भी जहाँ जहाँ कहते हैं और जिक्र आता है तो पता चलता है कि आपका शऊर किस लेवल का है, तफक्कुर और तख़य्युल कितना बुलंद और कितना हाई है। और फिर जो मज़मून की लताफ़त है वो बताती है कि सूफियाना शेरी रवायत के भी एक तरह से आप बानी हैं। वही असरात फिर फ़ारसी अदब में और दूसरी ज़बानों में बाद में गए। हज़रत याहिया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस भी रिवायत फरमाई, और एक मैं इशारा यहाँ शुरू में दे दूँ कि आपसे रिवायत करने वालों में एक शख्सियत और एक नाम, वो हज़रत मक्की बिन इब्राहीम अल बल्खी रहमतुल्लाह ताला, ये सही बुखारी के उन रवात में से हैं जो सुलासियात बुखारी के रावी हैं। और अहले इल्म जो उसूल हदीस वाले लोग जानते हैं कि हज़रत मक्की बिन इब्राहीम फिर हनफी हैं, वो हनफी इस दर्जे का पाया है आपका इल्म हदीस में, और ख़ुद आपसे फिर आगे रिवायत करने वालों में, हदीस रिवायत करने वालों में बड़े जय्यद अस्मा और बड़े बाकमाल नाम है, उनका आगे जिक्र आएगा, जिनके साथ आपका ताल्लुक़ रहा, सोहबत रही, आइम्मा तसव्वुफ़ भी, आइम्मा हदीस भी। उनसे आपने इस्तिफ़ादा किया, सफ़र किए इल्म के हुसूल के लिए, सफ़र फरमाए, और जहाँ जहाँ देखा कोई साहिब कमाल है उससे जाके इस्तिफ़ादा किया, और फिर फाइनली आके अपनी मसनद पर तशरीफ़ फरमा हुए। और तनकीद, तफहुस, तजस्सुस और तहकीक वो इस दर्जे की थी कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह भी अगर ख़िताब कर रहे हैं, आप भी, आपका भी हल्का आवाज़ था, तो अगर कोई देखा कोई कमज़ोर चीज़ तो फ़ौरन टोक दिया मौके पे कि ये यूं नहीं यूं है। तो और आपके कौल, आपके अमल और फ़ेल को सैयदना जुनैद बगदादी जैसी हस्तियाँ भी सनद और हुज्जत समझती थी। ये आपके जो दौर था। और हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं गालिबन इमाम आज़म रहमतुल्लाह के ज़िक्र में कि आपको नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई याहिया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह को, तो आपने पूछा काइना तुलबु का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंदा इल्म अबी हुजूर मैं आपको कहाँ तलाश करूँ? तो फरमाया अबू हनीफा के इल्म के पास मुझे तलाश करना, उसके इल्म में मुझे तलाश करना। इस दर्जे की मकबूल बारगाह हस्ती हैं और इस दर्जे की जामिउल कमाल हस्ती हैं जिनका तज़किरा आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें करने की सआदत हासिल। हुज़ूर फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने ख़ास उसलूब में हज़रत अबू ज़करिया याहिया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के जो अलक़ाबात ज़िक्र किए हैं, हम उन पर वन बाई वन बात करेंगे। आपने फरमाया कि आप लिसाने मोहब्बत व वफ़ा हैं और ज़हने तरीक़त व विला हैं। आप नहायत बुलंद हाल और नेक सीरत हैं, और आपका मकाम रजा में मैदान हकीकत के अंदर पूरा कदम रासिख था। तरीक़ खौफ में दर्जा इस कदर अता हुआ कि तमाम मुद्दाइयान इफ़रात खौफ की वजह से अपनी कामयाबी से भी नाउम्मीद हो गए। बड़ी ख़ास इस्तिलाहात हैं अल्लाह, और हर एक लक़ब में मैं समझता हूँ कि एक जैसे आप फरमाते हैं कि कूसे में दरिया बंद है, लेकिन ज़ाहिर है हमें उसकी कुछ ना कुछ वजाहत लफ्ज़ी ज़रूर करनी। लिसाने मोहब्बत व वफ़ा, लिसाने मोहब्बत व वफ़ा में पहला इशारा तो ये हो गया कि साहिब मिंबर व महराब हैं, साहिब वाज़ हैं, और लिखा भी कि खुलफाए राशिदीन के बाद, जी हाँ, आगे चल के पहली हस्ती और पहली शख्सियत जिसने बाकायदा रूहानी अंदाज से, इस्लाही और तबलीगी अंदाज से, नसीहत के अंदाज से जो इस्लाम की हकीकी रिवायत वाज है उसका आगाज़ फरमाया। और यही इस चीज़ को ऐड कर लिया जाए
کہ جہاں آپ کی اس خوبی کا ذکر حضور فیض عالم نے فرمایا ہے کہ آپ خلفائے راشدین کے بعد سب سے پہلے مشائخ میں سے ہیں کہ جو برسر منبر جی جلوہ افروز ہوئے، وہ حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ ہیں۔ حضور فیض عالم فرماتے کہ میں ان کے کلام کو بہت پسند کرتا ہوں۔ بالکل، یہ ایک اور یعنی آپ کہہ لیجئے، یعنی خود داتا صاحب پر بھی جی ہاں، آپ کا اثر ہے۔ جی ہاں، اور آگے جو یعنی الفاظ کا انتخاب ہے نا جی، آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ ان کا کلام میرا رفیق طبع ہے، ہاں ہاں، سماعت میں نہایت لذیذ ہے، اور اصلیت میں بحد غایت دقیق ہے، اور عبارت کی حیثیت کے اعتبار سے نہایت مفید ہے۔ یہ ایک یعنی تبصرہ ہے، کمنٹس ہیں آپ ایک کے خطاب خطاب کا پر، ہے، ایک عقیدت مند کا، ہاں، اور ایک استفادہ کرنے والے کے جذبات کا اظہار ہے، اظہار ہے، اور اتنے فصیح انداز اور میں ہمیں اس میں تعلیم ہے کہ جب کسی سے استفادہ کرو ہاں تو جی، اس کا اقرار و اظہار کرو۔ ہاں، اب کتنے 100 سال بعد داتا صاحب نے کشف المحجوب میں وہ جو سیکھا، جو سمجھا، یہ ضروری نہیں ڈائریکٹ آپ کسی کے، ہمیں تصوف یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کشف المحجوب سے استفادہ کر رہے ہیں تو آپ داتا صاحب کے شکر گزار ہوں، آپ ایکنالج کریں، اور بلکہ آپ ریفر کریں کہ جناب یہ میں نے وہاں سے لیا ہے، یہ میں نے ان کی روح بھی خوش ہوگی، فیض بھی بڑھے گا، لئن شکر تو لازید۔ یہ جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے ان سے سمجھا، یہ سیکھا، یہ سبق، یہ اب یہ کمال درجے کا اعتراف ہے۔ لسان محبت و وفا اور لسان ذہن طریقت محبت و وفا کا مطلب ایک تو یہ کہ آپ صاحب منبر ہیں، صاحب واعظ ہیں، اس واعظ میں اب اتنا خوبصورت تبصرہ کرنے کے بعد مجھے شرمندگی ہو رہی، داتا صاحب کے لفظوں کے بعد میں کیا کہوں، سبحان اللہ، اتنی بڑی بات آپ نے فرما دی ہے کہ گنج بخش فیض عالم جیسے لوگ محظوظ ہو رہے ہوں ان کے کلام سے، ان کے کلام سے۔ اور میں ایک دو نمونے جب پیش کروں گا کلام کے تو اندازہ ہو جائے گا۔ اور یہ کلام دو طرح کا تھا، نظم اور نثر دونوں۔ فصاحت و بلاغت میں آپ کا درجہ بہت حیرت انگیز تھا۔ مفتی صاحب بات یہ ہے، ایک عام عالم خطیب یا وائس کا بولنا اور ہوتا ہے، اور ایک صوفی کا منبر پہ بولنا اور سبحان اللہ، وہاں تو روحیں پرواز کر جاتی ہیں، جنازے اٹھ جاتے ہیں، اور ایٹ دی اسپاٹ موقع پہ جو اس کا کال ہے وہ حال بن کے دکھا رہا ہوں۔ مسئلہ آپ کی اجازت سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے، وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور میں چاہوں گا کہ جو نمونے آپ کے اس فصیح و بلیغ کلام اور اس خطابت کے میں کہہ سکتا ہوں کہ جس کی تعریف حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، ہم اس پر بات کریں گے معزز ناظرین، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور آپ کی چند خصوصیات جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، ان میں ایک خاص چیز کہ آپ مشائخ میں اولین ہیں کہ جنہوں نے برسر منبر اس روحانیت، تصوف اور اصلاح احوال کے لیے وعظ و نصیحت کو باقاعدہ اختیار فرمایا۔ اور میرے معزز مہمان آپ کے بھی جانے پہچانے، بریک پر جانے سے پہلے ان کے اس فصیح و بلیغ کلام کے ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جی، پہلے تو میں حدیث پیش کر دوں، کیونکہ آپ مسند ہیں، صاحب سند محدث ہیں، اپنی سند سے روایت کرتے ہیں، اور آپ سے پھر روایت کرنے والوں میں امام بیہقی اور امام خطیب بغدادی جیسی ہستیاں اور بڑے بڑے جلیل القدر محدثین موجود ہیں۔ تو خطیب بغدادی رحمہ اللہ جو اپنی سند سے لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا محمد ابن احمد ابن الحسن قال حدثنا علی ابن احمد الازرق حدثنا محمد ابن عبدک قال سمعت یحییٰ بن معاذ الرازی الواعظ، آپ کے نام کے ساتھ جی پہچان کے لیے لگتا تھا، یذکر عن حمدان بن عیسیٰ البلخی، بلخ خاص آپ کا مرکز رہا ہے، عن الزبرقان عن الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال التقوی کرم الخلق و طیب الطعام، التقوی کرم الخلق و طیب المطعم۔ فرمایا تقوی جو ہے یہ تمام اخلاق میں سب سے معزز خلق ہے، اور بہترین غذا طیب المطعم تقوی ہے، صوفی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک صاحب ایمان کے لیے، کہ جس سے بندے کی روح سیراب اور سرشار ہوتی ہے۔ اور دوسری روایت آپ کی سند کے ساتھ جو آئی، فرماتے ہیں حدثنا
अखबरना अल-हुसैन बिन अहमद हद्दसना मोहम्मद इब्न अली इब्न अल-हुसैन अल-बल्खी हद्दसना नसर इब्न अल-हारिस हद्दसना यहया बिन मुआज हद्दसना असमा इब्न आसिम हद्दसना सुअदान अल-हलीमी हद्दसना इब्न जरीज अन अबी ज़ुबैर अन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमुत तफक्कुर तवीलुल अहज़ान क़लीलुद दहक इल्ला अन यब्तसिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा एक ख़ास तफक्कुर की कैफियत में रहा करते थे और एक गम की कैफियत में रहा करते थे। बहुत कम मुस्कुराया करते थे सिवाय तबस्सुम के। तबस्सुम फरमाए, ये अक्सर दूसरी कुतुब हदीस के अंदर भी ये रिवायात मौजूद हैं। अब आप देखिए, आपका एक जुमला मुफ्ती साहब कहते हैं समिअतु यहया यक़ूल अस्सब्रु अलल खलवत मिन अलामातिल इखलास। एक सब्र होता है लोगों के सामने, एक सब्र होता है अकेले तन्हाई में सिर्फ अपने रब के लिए। सुभान। फरमाते इखलास की एक जिंदा निशानी यह है कि किसी शख्स पर कोई मुश्किल और परेशानी आ जाए तो वो तन्हाई में अपने रब के सामने सब्र का मुजाहरा करे, तन्हाई में भी बेसब्री का मुजाहरा ना करे। और फिर आपने जिस वक्त वाज फरमाया करते थे दुनिया दार व अशगाल वल आखिरतु दार व अहवाल वला यजालुल अब्दु बैनल अहवाल वल अशगाल हत्ता यस्तकिर बिहिल करार इम्मा इलल जन्ना व इम्मा इलन नार। फरमाया लोगों, ये दुनिया जो है मशगूलियत का घर है और आखिरत खौफ का घर है, और बंदा इन दोनों से कभी भी खाली नहीं रहे, नजात नहीं पा, ये मुस्तकिल है। दुनिया में रहेगा तो अशगाल मशगूलियात मसरूफियात इधर उधर के मामलात लगवियात, और आखिरत में होगा तो खौफ और महशर का आलम होगा ता वक्ते के वो जन्नत या दोज़ख में ना चला जाए, इन दोनों से खाली नहीं रह सकता। ये कौल जो आपने भी इरशाद फरमाया है हुजूर फैज़ आलम दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने भी कश्फुल माजूब में जिक्र किया है। आप चूँकि शायर भी अदीब भी बहुत आला दर्जे के, और आपका इस हवाले से भी आपका एक मुनफरिद मकाम है सूफिया में। जी बेशक। तो मैं चाहूँगा कि उसका भी कोई एक नादिर नमूना। एक आपका मैंने शेर पढ़ा हज़रत यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का, तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको जिक्र करूँ, उस शेर को। फरमाते हैं हस्बी हयातुल्लाह मिन कुल्ल मय्यतिन व हस्बी बकाउल्लाह मिन कुल्ल हालिकिन इज़ा मा लकीतुल्लाह अन्नी राज़ियन फ इन्ना सुरूरन नफ्स फीमा हुनालिक। हर मुर्दा से, हर मैयत जिसने मर जाना है, जो जिंदा है उसने मर जाना है, मुझे अल्लाह तबारक व ताला का हय्यो कय्यूम होना वो ज़्यादा अजीज़ है। सुभान। यानी मेरा महबूब जो है वो हय्यो कय्यूम है, वो कभी मरने वाला नहीं, मैंने उससे ताल्लुक बनाया हुआ है। वह हस्बी बकाउल्लाह मिन कुल्ल हालिकिन, हर हलाक हो जाने वाले से मैं इसलिए बेनियाज हूँ कि मेरा ताल्लुक बाकी और हय्यो कय्यूम के साथ है, और बस मैं सिर्फ ये चाहता हूँ इज़ा मा लकीतुल्लाह अन्नी राज़ियन, मैं चाहता हूँ जब मैं अपने रब से मिलूँ तो वो मुझसे राज़ी हो, और फिर उस मौके पर मैं उसकी बारगाह में सुरखरू हो जाऊँ। सुभान। और कुछ नहीं चाहिए, एक सच्चे मुहिब की सच्ची कैफियत। और एक शेर जो आपका मैं कोट करना चाह रहा था, उसमें महबूब से आपका खिताब है और बहुत ही कमाल खिताब है, और इसमें एक अजीब मैसेज है, बड़ा लतीफ़, आशिकों के लिए एक अजीब कैफियत आपने फरमाई शेर के अंदर। फरमाते हैं कि ए लोगो, सब्र जो है ये हर जगह पर अच्छा होता है और जमील होता है और पसंदीदा होता है। अस्सब्रु यजमलु फिल मवातिन कुल्लिहा, हर हाल में सब्र बहुत बेहतर है। इल्ला अलैका फइन्नहु ला यजमलु, ए मेरे महबूब सिवाय तेरे वो पसंदीदा नहीं, वो मुझे गवारा नहीं। हर जगह सब्र अच्छा और पसंदीदा है, लेकिन महबूब की मुलाकात और वसल पे सब्र नहीं हो। सुभान अल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चंद एक नादिर नमूने हज़रत अबू ज़करिया यहया बिन मुआज़ राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिताबत के, रिवायत के और अशार के आपने समाअत फरमाए। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र भी आपने सुना, और हज़रत
ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر میں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا عجب ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 یحییٰ پیدا کیے ہیں، ایک نبیوں میں اور ایک ولیوں میں. جی. نبیوں میں تو حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ہیں اور ولیوں میں یحییٰ بن معاذ رازی. یہ ایک یعنی اچھا یہاں پر بھی ایک وہ ہے تھوڑی سی کریکشن ہے، جی تاریخی کریکشن ہے. وہ یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زمانہ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی نے نہیں پایا. جی. آپ کی وفات 110 ہجری ہے، 21 ہجری ولادت ہے اور 110 ہجری حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے. عہد فاروقی ہے جس میں آپ پیدا ہوئے. یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ دوسری اور تیسری صدی ہجری میں، اور آپ کی عمر مبارک بھی 41 سال ہے. 41 سال عمر ہے یحییٰ بن معاذ رازی. یہ ایک اور بڑی حیرت انگیز بات ہے. آپ سوچئے کہ 830 عیسوی اور 871 عیسوی 41 سال ہی بن. جی 41. 40 سال کے اندر اندر آپ نے کیا کیا کمالات دکھائے، کیا کیا علوم کے سمندر دیکھیے وہ بہائے، واعظ کے فیض و برکات اور سرچشمے لٹائے، اور اپنے عقیدت مندوں میں کیسے کیسے با کمال لوگ بنائے، اور پھر صاحب کشف المحجوب جیسی ہستیاں جھوم رہی ہیں جی. اور سرشار ہیں. اور پھر کتنے علوم و فنون کے اندر کمال پیدا کیا اور اظہار کیا، اور پھر روحانیت کا بھی وہ مرتبہ پایا ہے کہ زہد، ورع، توکل، سب میں آپ کو لوگ سند اور حجت مان رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا یہ جو حضرت حسن بصری کا یہ آپ کی لفظ ہے طرف جو منسوب ہے یہاں کریکشن ہے. جی حضرت حضرمی ہیں یہ، جی جنہوں نے یہ کہا تھا، آپ کے معاصرین کے اندر تھے، ایک امام تھے. غلطی سے یہ کہیں بعد میں ظاہر ہے لوگوں نے اس پر غور بھی نہیں کیا اور کریکشن کرنے کی بھی زحمت نہیں فرمائی. مجھے حیرت ہے اور بھی کئی محققین اور مترجمین پر جو آج تک کام کرتے رہے کشف المحجوب شریف کا. جب تک آپ اصل ماخذ نہیں دیکھتے اور جب تک آپ تاریخی اور تحقیقی شعور نہیں رکھتے ہیں، آپ اس کو نبھا نہیں سکتے اس کے تقاضوں کو. تو یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ کے معاصرین میں سے ان ائمہ کا یہ موقف تھا کہ ایک یحییٰ نبیوں میں ہوئے ہیں، ایک یحییٰ ولیوں میں ہوئے ہیں، صوفیاء میں. اور یحییٰ بن معاذ رازی صوفیاء میں ہیں، اور اس میں پھر ہمیں وہی اشارہ مل رہا ہے مشرب والا. جی جی ہاں، کہ آپ حضرت یحییٰ بن زکریا کے مشرب پہ ہیں اور آپ کی کنیت ابو زکریا. جی جی اور کیجئے مفتی صاحب، ایک اور مناسبت نام یحییٰ یہاں پیدا ہو گئی. جی وہ ابو یحییٰ ہیں، جی ہاں، یہ ابو زکریا. تو یہ بھی ایک مناسبت ہے. اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ناموں کے اثرات شخصیت پر ہوا کرتے ہیں. تو ان کے اوپر روحانی طور پہ بھی گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اثر اور فیضان محسوس ہوتا ہے جب آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے علم و فضل کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کی جوانی اور شباب کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ 40 سال کی عمر یحییٰ علیہ السلام سے کتنی ظاہری اور کتنی باطنی مناسبتیں آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں اس پر. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی اس مقام و مرتبہ کے اظہار کے لیے ایک چیز یہ بھی فرمائی کہ ان سے کسی نے فرمایا کہ یحییٰ تمہارا مقام رجا ہے اور تمہارا عمل خائفان ہے. اور اس کا جواب جو آپ نے فرمایا کہ صاحبزادے اچھی طرح یاد رکھو، ترک عبودیت دلالت ہے اور خوف و رجا ستون ایمان ہے. بالکل. یہ مفتی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس باب میں یہ اہم ترین مقام ہے جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور کشف المحجوب کے مباحث میں بھی بہت ہی اہم اشارہ جی جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ارکان ایمانیہ کہہ کر دیا. جی جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی الایمان بین الخوف والرجاء. جی ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے. آپ کی اجازت کے ساتھ چونکہ بریک کا وقت بھی بالکل قریب ہے، حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی آپ کے اس ارشاد کی تھوڑی سی تشریح فرما دی. آپ نے خود ارشاد فرمائی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور بریک کے بعد ظاہر ہے آپ اس کی مزید توضیح فرمائیں گے کہ یہ محال ہے کہ کوئی ارکان ایمانیہ کی حفاظت میں صحیح کرتا ہوا گمراہ ہو جائے. خوف والا اس خوف سے عبادت کرتا ہے کہ وہ مقام تقرب سے کہیں قطع نہ ہو جائے، اور رجا والا با امید وصل جمیل عبادت کرتا ہے. دونوں کا حال بیان، دونوں کی کیفیت بیان کی. معزز ناظرین، ایک بڑی نفیس اور میں سمجھتا ہوں کہ مقامات تصوف میں سے ایک بڑی لطیف چیز کی طرف اشارہ
جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ الرحمہ کے ارشاد کی روشنی میں آپ نے خود فرمایا ہے، اس پر ہم تھوڑی تفصیلی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس۔ معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب اور ذکر ہے حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ وقفے پر جانے سے پہلے حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی علیہ الرحمہ کا ایک ارشاد آپ نے سنا، اس کی تشریح حضور فیض عالم نے خود فرمائی، اور میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ آپ کی توجہ خصوصی طور پر اس بات کی طرف دلاؤں گا کہ کسی مقام کی جو تشریح، کسی ارشاد کی جو توضیح حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک علم کا اور تحقیق کا، ریسرچ کا ایک بڑا اعلیٰ ترین مقام اور درجہ ہوتا ہے، جو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اس شخصیت سے ایک نمایاں اور ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت، کیا اس میں جس مقام کی طرف اشارہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی دو چیزیں ہیں مفتی صاحب، جناب، خوف اور امید۔ جی، ایک تو دیکھیے ایمان کے دو رکن کہنا، اس حدیث کی روشنی بہت سمجھ کی بات ہے کہ آپ کے ایمان کے لیے یہ دونوں ہی ضروری ہیں، لازم ہیں، یہ لوازمات ایمان ہیں، خوف بھی ہو، رجا بھی ہو۔ بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہی بات آپ کو کہی گئی تھی۔ جی ہاں۔ اچھا، آپ کا ایک خاصہ بہت کمال درجے کا یہ ہے کہ آپ مشرباً اہل رجا میں سے ہیں۔ دیکھیے اوپر آیا، آپ کا مقام رجا میں میدان حقیقت کے اندر پورا اور قدم راسخ تھا۔ یہ ایک مقام ہے رجا، امید، یعنی ہر حال میں آپ پر امید کا غلبہ رہنا۔ ورنہ صوفیہ کا موقف یہ ہے کہ کبھی کسی پر خوف غالب ہوتا ہے، کبھی کسی پر امید۔ جی، تو ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ جب کوئی جوانی کے اس رینج میں رہتا ہے عمر کے اعتبار سے، یعنی 40 سال کی عمر تک سمجھ لیجئے، تو اس پر خوف کا غلبہ رہنا چاہیے، اور 40 کے بعد اس پر امید کا غلبہ رہنا چاہیے۔ ایک صوفیہ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور اہل علم کا بھی عمومی رائے یہ ہے۔ بعض صوفیہ کے حوال میں یہ ہوتا ہے کہ کسی پر مستقل خوف کا غلبہ ہے اور کسی پر مستقل امید کا غلبہ، جیسے حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا، کہ رو رو کے خوف و خشیت سے آنکھیں ہی جاتی رہیں، نبی نہیں ہو گئے تھے۔ تو خواب میں کسی مرید نے دیکھا، حضور سنائیے کیا ہوا؟ فرمایا میں بہت شرمندہ ہوا اپنے رب کے آگے۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا میرے رب نے فرمایا کہ ابو بکر وراق تو ساری زندگی مجھے کہاروں کا جبار ہی سمجھتا رہا، سبحان اللہ، مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ میں رحمان الرحیم غفار و کریم بھی ہوں۔ تو خوف میں اتنا کہ میری دی ہوئی آنکھوں جیسی نعمت کو زائل کر دیا، کہتے میں بہت شرمندہ ہوں۔ اچھا، رجا جو ہے وہ بندے کے اندر غفلت کا میلان بڑھا سکتی ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے۔ جی ہاں۔ تو آپ سے جب یہ کہا گیا کلام اور گفتگو واز آپ اکثر رجا پہ مبنی امید افزا کرتے ہیں، اتنا کہ بڑے بڑوں کو امید پیدا ہو جاتی ہے، اور خود بھی آپ اہل رجا میں سے ہیں، لیکن عمل جو آپ کا ہے، کیفیات وہ خوف والوں جیسی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اب وہ عمل سے انہوں نے کیا مراد لیا کہ عبادت اتنی، زہد اتنا، تقوی اتنا، توکل اتنا، خشیت اتنی، تو یہ تو رجا کے منافی ہیں، یہ چیز کو اتنا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ جنت میں، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، یہ رجا کی ایک کیفیت۔ تو آپ نے پھر اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ یاد رکھو کہ ترک عبودیت گمراہی ہے، بندگی کو مستقل ترک کر دینا یہ گمراہی ہے، اور عبادت ظاہر ہے بندگی کا ایک اظہار ہے، اور خوف و رجا دونوں کا پایا جانا ستون ایمان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے اس حدیث کے بارے میں بات کی نا کہ آپ کے خوف و رجا کا عالم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر آسمان سے آواز آئے کہ دنیا میں سے صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو میرے خوف کا عالم یہ ہے کہ میں سمجھوں گا وہ میں ہوں، اور اگر آواز آئے کہ جنت میں صرف ایک شخص داخل ہوگا، تو میری امید کا یہ عالم ہے کہ میں سمجھوں گا وہ میں ہوں۔ یعنی رجا بھی اپنے پورے کمال پہ ہے اور خوف بھی اپنے پورے کمال پہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر رجا کا غلبہ ہے، رجا ہی کی طرف لوگوں کو بلایا ہے، لیکن فرمایا اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ عبادت ہی ترک کرتے ہیں، بندگی ہی چھوڑتے ہیں،
بلکہ اس کا اظہار اس بات سے ہوگا کہ جہاں عبادت نہیں وہاں عبارت اور لفظ امید و رجا کوئی فائدہ نہیں دے. خدا صاحب نے جو نتیجہ نکالا ہے عبادت کے معاملہ صرف احوال کا ہے، افعال کا نہیں، اقوال سے بات نہیں بنی. عبادت کے بغیر امید رکھنا وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس لفظ امید ہے، آپ کے پاس دامن امید میں بطور کچھ حال نہیں ہے، بطور حال نہیں. آپ کے پاس امید کے لوازمات و اسباب نہیں ہیں، تو آپ پر امید لفظ کیفیت بن کے طاری نہیں ہو سکتی. آپ کے لیے امید ایک لفظ رہے گا. یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک، مشرب، نظریہ، فکر، وہ سب اس سے چھلک رہی ہے. ایک صرف مفتی صاحب، ایک میں آپ کا قول آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. یحییٰ بن معاذ الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مجھے بہت ہی انسپائر کیا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، فرماتے ہیں مولا مجھے گناہ دعا مانگنے سے کیسے روکے، میرا گناہ مجھے تجھ سے مانگنے سے کیسے روکے کہ جب میرا گناہ تجھے عطا کرنے سے نہیں روک رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے تمام تر گناہ کے باوجود تو مجھے عطا کر رہا ہے، تو میں تجھ سے مانگنا کیسے چھوڑ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ بھی اس مقام رجا، اللہ اکبر، یہ ہے رجا کی معراج، اور پورا مشرب اس قول کے اندر. سبحان اللہ. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خاص اسلوب مبارک میں حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر اقوال بھی ذکر کیے جو آپ نے سماعت کیے، لیکن خاص قول جو ان کے ذکر میں اور خطابت کے بیان میں آپ نے ہمارے معزز مہمان سے سماعت کیا ہے، جس کی تشریح بھی آپ سماعت کر چکے ہیں، کہ دنیا جائے اشغال و اعمال ہے اور آخرت مقام خوف و ہول ہے. بندہ ہمیشہ اعمال اور خوف میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے ٹھہرنے کا مقام یا جنت ہو جاتا ہے یا جہنم ہو جاتا ہے. اس سے بڑا روتا ہے. اللہ سبحان. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ذکر پاک کو دو چیزوں پر ختم کیا. ایک تو یہ فرمایا کہ بہت بختاور اور خوش وقت وہ ولی ہے کہ اعمال، اشغال اور خوف سے مامون ہو کر اپنی ہمت کو دونوں سے جدا کر کے اپنے رب حقیقی سے وابستہ اللہ تینوں چیزوں سے نکل داتا صاحب ہی گفتگو کر سکتے، تینوں چیزوں سے خوف نکل و رجا سے بھی اوپر اس سے بھی اوپر چلا جائے اور ان چیزوں سے نکل جائے. سبحان اللہ. خوف سے بھی نکل جائے، اعمال و اشغال، ان ساری چیزوں سے اللہ. آپ دیکھیے اپنی حیثیت میں مفتی صاحب خوف اور رجا دونوں اعمال بھی ہیں. جی ہاں، مقام تو تصوف کے ہیں لیکن اعمال تو بہرحال اپنی جگہ ہیں. تو اب یہاں پر آ کے جو دیکھیے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کی رسائی پہ میں حیران ہوں. کیا رسائی ہے کہ ان سے اوپر بھی آگے بھی کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ اذا تم الفقر فہو اللہ. اچھا، آپ جب رجا کے دائرے میں ہوں یا خوف کے دائرے میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ تابع رجا ہیں یا تابع خوف ہیں. جس سے امید اور جس کا خوف ہے وہ ابھی وہاں نہیں ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ مجھ سے امید رکھنے والے مجھ سے تعلق بھی تو رکھ. صرف آس ہی رکھی ہوئی ہے کہ مجھے کچھ ملے گا، یعنی اس کی تمام تر توجہ ابھی صفت پہ ہے، موصوف پہ نہیں. اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا مطمع نظر اور جن کو آپ فالو کر رہے ہیں ان مردان خدا کا مطمع نظر یہ ہے کہ آپ نے صفت سے بھی نکلنا ہے اور موصوف یعنی عین ذات تک جانا. آپ کے ذکر کے اختتام میں ایک بڑی نفیس اور بڑی خاص بات کی طرف ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پر تفصیلی بات کر سکیں، لیکن تھوڑی سی گفتگو ظاہر اس پہ کرنا ضروری ہے کہ آپ یعنی حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو زکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے خیال میں غنا کو فقر پر بزرگ جانتے. جی، یہ دیکھیے وہی رجا سے جڑی ہوئی چیز ہے. جی یہ بھی اور جب مقام رے میں آپ پر قرض ہو گیا تو خراسان تشریف لے گئے. آل بلخ نے آپ کو روکا تو کچھ واضح و نصیحت سنی، یہاں تک کہ لوگوں نے 1,00,000 درہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں چوروں نے سارا لوٹ لیا. اللہ، یعنی وہ جو جس کیفیت میں جی ہاں اپنی زندگی گزری تھی اس کا عملی مظاہرہ جو اس میں ہے. حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے معاصر ہیں. جی. وہ کہتے ہیں میں دل میں ارادہ کر کے گیا تھا کہ میں ابو زکریا یحییٰ بن معاذ الرازی سے نا میرا ایک مسئلہ ہے وہ میں نے باطنی حل کرانا ہے. وہ ان کے بہت مجلس میں جاؤں گا تو ہوگا. تو کہتے ہیں وہ رجا پہ بیان کر رہے تھے تو میرا وہ مسئلہ جو تھا وہ تو حل ہو گیا ان کے حلقے میں جا، لیکن اس وقت یہ کیفیت چل رہی تھی. یہ جو حضور داتا صاحب نے جس پہ اشارہ کیا ہے اس پر لوگوں نے کہا، اور ایک درویش نے کہا جی تو آپ دنیا دار
پیسے کو ترجیح دے رہے ہیں فقر پر. پیسے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ 1,00,000 دینار ملا وہ راستے میں آپ فرماتے ہیں لوٹ گیا. اچھا، اور یہ بھی آپ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا جی آپ تو دنیا دار ہو گئے، دنیا سے آپ محبت کرنے لگ گئے، تو آپ خاموش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر فرمایا وہ آخرت والا کہاں ہے؟ وہ آخرت والا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں. فرمایا مجھے یہ بتا دو خدا کے بندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اطاعت چاہیے یا معصیت؟ اس نے کہا جی اطاعت. فرمایا اطاعت کے لیے زندگی چاہیے یا موت؟ اس نے کہا جی زندگی. آپ نے فرمایا زندگی کے لیے کھانا چاہیے کہ بھوک؟ اس نے کہا جی کھانا. تو آپ فرمایا کھانے کے لیے پیسہ چاہیے یا غریبی؟ اس نے کہا جی پیسہ. تو آپ نے فرمایا خدا کے بندے پیسہ دنیا سے ملتا ہے کہ آخرت سے؟ اس نے کہا جی دنیا سے. تو فرمایا یہ سارا کچھ میں اپنے رب کی اطاعت اور بندگی کے لیے تو کر. یعنی وہ شخص پکار اٹھا کہنے لگا جی آج مجھے یقین آ گیا ان من البیان لسحرا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بیان سحر اور جادو ہے. تو گویا اس کو اس کے انداز سے اور اسے ایک بالکل لے بین کے لیول پہ آ کے سمجھا دیا کہ حضرات صوفیہ کے حوال و مقامات کیا ہوتے. حضور سیدی داتا جناب شریف حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ارشادات اور افکار کی روشنی میں آپ نے ذکر سنا حضرت ابو زکریہ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور میں ان ساری شخصیات کے ذکر کو ایک گلشن میں پھیلے ہوئے مختلف پھولوں سے تشبیہ دے سکتا ہوں کہ ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، اور جب یہ سارے خوشبو چھوڑتے ہیں، تمام پھول اپنی مہک کو نمایاں کرتے ہیں، تو گلستان کا رنگ عجیب ہو جاتا ہے. اس میں مختلف صوفیہ، مختلف اہل اللہ کی کیفیات، ان کے اپنے اپنے مقامات پر بات ہوتی ہے. معزز ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے جناب. بہت شکریہ جناب تشریف آوری کا. اور معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اور کوشش کریں کہ یہ پاک ہستیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے اور مخلوق کی ہدایت کے لیے چن لیا ہے، ان کا ذکر سننے کے ساتھ ساتھ ان کے افکار کو، ان کے اعمال کو، ان کی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.